अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि आज की एपिसोड इमशाल और अकाद स्पेशल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको नेक्स्ट दूसरे कपल की भी स्पेशल एपिसोड मिलेगी। तो हम अपने नावल की तरफ आते हैं। जुस्तजू है बस तेरी अज कलम सनियाशत केस 21। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ अपने खास बंदे से करवाया था। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अक्कू ओ अक्कू, अल्लाह खैर करे, अब किसकी शामत आने वाली है? रंगेली बाई के हाथों। रंगेली की दोनों खादमाएँ आपस में कहने लगी, जी क्या हुआ रंगेली बाई किसको आवाज़ें दे रही हैं? अक्कू कहाँ है? वो तो आपके किसी काम से कहीं गया है। रंगेली बाई को याद आया कि इसने खुद ही इसको कहीं भेजा था और हंकारा भरा इसकी तरफ देखने लगी। तुम जाओ, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? नाज़लीन। रंगेली के सामने सिर्फ नाज़लीन ही जवाब दे सकती थी। इसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रंगेली बाई को निगाहें उठाकर देख सके। नाज़लीन अपने नाम के जैसे ही खूबसूरत और बहुत ज़हीन रकासा थी और सिर्फ रक्स करती थी। हाँ, मैं बस अभी तैयार होने लगी हूँ। जल्दी तैयार हो, हमें आज जल्दी वहाँ पहुँचना है, क्योंकि आज किसी वडेरे की शादी थी जहाँ पर इन्होंने रक्स करना था और स्पेशल नाज़लीन को रक्स करने के लिए बुलाया गया था। नाज़लीन वैसे तो कहीं जाती नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। नाज़लीन अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। नाज़ी बाजी, क्या आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। पूछ क्यों रही हो? जो कहना है कहो। क्या रंगेली बाई वाकई आपकी नानी लगती हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ऐसे कोई नानी नहीं करती जैसे कि आपकी नानी करती है। चुप कर जो, ये ना हो कि कोई कान लगाकर हमारी बातें सुन रहा हो और जाकर बाई को बता दे और नया तमाशा बन जाए। और क्या मैं कमरे में आ जाऊं? क्या बाबा, आप मेरे कमरे में इजाज़त से क्यों आ रहे हैं? आपकी बेटी का कमरा है। जब चाहें आएं। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत समझदार है। आइए बैठिए। बाबा तो मीर साहब सोफे पर बैठ गए। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए बाबा, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा, तुम्हारे दादा जान ने एक फ़ैसला किया है। वो बात करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे थे। बाबा, जो बात है साफ बोले, मैं सुन रही हूँ। और बेटा, तुम्हारे दादा जान चाहते हैं कि तुम्हारी शादी मीर बेटे से हो जाए। हुरब की आंखें मारे हैरत से खुल गईं। क्या? इसने इतना ऊंचा बोला। बाबा, ये कैसे मुमकिन है? आपको पता है ना, मैं अभी पढ़ रही हूँ और उनका और मेरा जोड़ कैसे? वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बेटा, मैं भी सिर्फ तुमसे पूछने आया हूँ। आगे जो भी होगा तुम्हारी रजामंदी से ही होगा। हूर सोच में पड़ गई। बाबा, सारा अपी भी तो है ना? बेटा, लेकिन दादा जान ने मुझसे तुम्हारे बारे में बात की है। बाबा, उनको मना कर दें। आपको तो पता है ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती।
ابھی مجھے صرف اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اور امید صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حور گہری سوچ میں چلی گئی۔ میں نے بات کی ہے امید سے، اس نے کہا ہے کہ وہ حورب سے پوچھ کر ہی بتائے گا۔ دادا جان، آپ ہی کو جلدی ہے میری شادی کی۔ وہ اس وقت دادا جان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا جان، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اب مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی۔ علی نے بیچ میں سے اپنا ٹکڑا لگایا۔ سالار نے اس کو اپنی عنبر آنکھوں سے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بس اب مجھے یہ آنکھیں نہ دکھا۔ اگر اللہ نے تمہیں خوبصورت دے دی ہیں تو اس میں میری آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ بھائی، اس کمینے کی آپ کی آنکھوں پر کب سے گندی نظر ہے؟ تو چپ کر۔ ہاں، لگتا ہے بھائی کو دیکھ کر تمہاری زبان زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ تم تینوں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ کچھ نہیں دادا جان، ہم ویسے ہی اپنے بزنس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ دادا جان، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دادا جان علی کے سوال پر دو بدو بولے۔ کیا آپ کا یہ پوتا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اب بول بھی چکو، اس طرح باتوں کو گھما کیوں رہے ہو؟ دادا جان، کیا اس کی شکل ہے دولہا بننے والی؟ واٹ؟ سالار جی ہاں۔ نہیں، تمہاری ہے نا؟ دادا جان، قسم سے آپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ وہ دادا جان کے منہ پر چومیاں لیتے ہوئے بولا۔ ویسے دادا جان، یہ دادی جان کا حق ہے، لیکن ان کے حصے کی بھی میں کر دی ہیں۔ اس کی بات پر دادی جان چھنپ گئیں اور اپنا جوتا اٹھا کر اس کی طرف لپکی، لیکن وہ ان کے جوتا پکڑنے پر باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے وہ سارے مسکرا کر رہ گئے۔ ابھی علی کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ امید صاحب بھی دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب کو سلام کیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ برخودار، کیا کہتی ہے ہماری پوتی؟ ابا جان، وہ نہیں مانی۔ اب تم اس کو کچھ نہ کہنا، میں خود بات کر لوں گا۔ لیکن ابھی وہ پڑھ رہی ہے تو ہم نے کون سا منع کیا ہے؟ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے جتنا پڑھنا ہے اس کو۔ سالار لوگ بھی علی کے جانے کے بعد اٹھ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف دادی جان اور امیر صاحب تھے۔ میں اپنی پوتی سے خود بات کر لوں گا۔ اگر سالار میرا لاڈلا پوتا ہے تو حورب ہمارے جگر کا گوشہ ہے۔ اس کی مرضی جانے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ امیر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ان کے کمرے سے چلے گئے۔ امشال آفس پہنچی تو اپنی سیکرٹری کو کچھ باتیں گائیڈ کرنے کے بعد اپنے آفس روم میں آ گئی۔ روم میں داخل ہوئی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی چیئر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آہستہ قدم لیتی اپنی
چیئر کی طرف آئی اور وہ جب دیکھنے کے لیے مڑی کہ اس کی چیئر پر کون بیٹھا ہے، اس سے پہلے دیکھتی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں گرا لیا۔ امشال نے جب آنکھیں اٹھا کر سامنے والی ہستی کو دیکھا، تم؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا، ہاں میں کیوں؟ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ عقاد صبح ناشتہ کر کے سونے کی بجائے اپنی روٹھی محبوبہ کو منانے کے لیے نکل پڑا۔ پتہ نہیں کب تک اس کو معافی ملنی تھی۔ لیکن اس نے اپنی پوری کوشش کرنی تھی کہ امشال کو منا سکے۔ اس کو پتہ تھا وہ چھٹی نہیں کرے گی اور وہ بھی آفس۔ اس کے آفس آ گیا اور اس کے آفس کا جائزہ لینے کے بعد آرام سے اس کی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ٹیبل سے کوئی فائل اٹھا کر ریڈ کرنے لگا۔ ابھی اس کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس سے آفس ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہی آئی ہے۔ شاید امشال کو بھی شک ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی چیئر پر بیٹھا ہے۔ پھر امشال اپنی چیئر کی طرف آہستگی سے بڑھنے لگی۔ وہ یہ سب کچھ سامنے شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب اس کی چیئر کی طرف جھکی، اس نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو خود پر گرا لیا۔ اب ان کی سچویشن یہ تھی کہ عقاد نے اس کا ایک بازو پکڑا ہوا تھا اور ایک اس کا عقاد کے سینے پر تھا۔ عقاد نے ایک ہاتھ سے پیچھے سے اس کی کمر کو جکڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ٹیبل سے کچھ فائلز نیچے گری اور دونوں کا تسلسل ٹوٹا۔ امشال اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، اگر نہ چھوڑوں تو۔ اس نے ایک آئی برو اچکائی۔ اچھا، میرے آفس میں آ کر میری چیئر پر بیٹھ کر مجھے ہی دب کیا؟ واو مسٹر عقاد خانزادہ، کوئی زور زبردستی کرنا تو آپ سے سیکھے۔ مسز عقاد خانزادہ، اگر یہ سب کچھ آپ کا ہے تو آپ بھی تو میری ہو نا؟ اور دوسری بات، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ تم میری بیوی ہو۔ بیوی نہیں، منکوحہ خانزادہ جی، اپنے لفظ درست کریں۔ اور وہ اس کے اوپر سے اٹھ گئی اور نیچے گری فائلیں اٹھانے لگی۔ عقاد کو اب معاملے کی سنجیدگی کا پتہ چلا کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ عقاد اس کو دیکھ رہا تھا جو لال چہرے سے، جو کہ غصے اور ضبط سے لال ہوا تھا، نیچے جھکے فائلیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، لیکن نہیں۔ خانم، ڈونٹ کال می خانم، گاٹ اٹ؟ اس نے انگلی اٹھا کر اس نام کو دہرانے سے منع کیا۔ عقاد نے اس کی اسی انگلی کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم جاننا نہیں چاہتی کہ اس رات ریسٹورانٹ میں کون تھا؟
نہیں۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس دن ریسٹورانٹ میں تمہارے سوا کون ہو سکتا تھا؟ ہاں خانم، یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ عقاد خانزادہ کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھے۔ میں سمجھا تھا کہ میں ہی صرف تم پر نظر رکھ رہا ہوں، پر مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ادھر بھی میری جاسوسی کی جاتی ہے۔ مطلب کہ اب آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی ایک آنکھ ونک کی۔ وہ اس کے لال بہو کم ہوئے منہ کو دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ میں نے تم سے نہیں کہا کہ مجھے پولیس والوں کی طرح تفصیل بتاؤ۔ اب یہاں سے جانے کا کیا لوگے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس ایک کس۔ عقاد، یو کراس یور لمٹس۔ خانم، میں لمٹس میں آیا کب تھا جو کراس کروں گا؟ وہ ٹیبل کے اس طرف کھڑا تھا جبکہ امثال ٹیبل کے دوسری سائڈ کھڑی تھی۔ عقاد اس کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا اور امثال اس کے قدموں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ پیچھے جاتے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی اور عقاد بھی تب تک اس تک پہنچ چکا تھا۔ بتاؤ خانم، اتنی دور سے شکایتیں نہیں کرتے۔ اب جو کہنا ہے کہو۔ اب لمٹس کراس بھی ہوں گی اور حدیں بھی بڑھیں گی۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ وہ تقریباً دیوار میں گھسی ہوئی تھی اور اوپر سے اس کی سرگوشیاں اس کی حالت خراب کر رہی تھیں۔ اس نے اس کو خود سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن عقاد نے آگے سے ریڈر آپ خود سے ریڈ کر لیے گا، جسٹ میں ویڈیو ریکارڈ ہی کروں گی، آگے سے میں وائس اوور نہیں کروں گی۔ آگے آپ خود
جی تو آج کی ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. اگر آپ کو نیو اسپیشل کریکٹر اور نیو کپلس کے لیے اسپیشل ایپیسوڈ چاہیے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید نیو ایپیسوڈ پڑھنے کو ملے. شکریہ. اور آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.